सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। अगला सवाल जो है वो एक शिया राफजी के बारे में पूछा जाने वाला सवाल है कि जो मुझे लिंक भी सेंड किया गया कि इसका जवाब दें, और पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो इसके बारे में मुझे कहा गया कि इसका आप जवाब दीजिए। तो यहाँ पर मैं आज कुछ चीज़ें वाज़ेह भी करना चाहूँगा। नाम इसका ज़रक अब्बास है, और नाज़रीन सामीन जानते होंगे कि हमने जब इब्तदा की थी तो इसी की ख़यानत को सबसे पहले भी हमने वाज़ेह किया था। इसने हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला उनकी जो अहादीस है उसके लिहाज से आगे सनद पर बात करते हुए इसने रावी कोई और था और आगे उनके नाम मिलते जुलते थे, तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। फिर मामला आगे चलता रहा। एक हदीस में 6 गलतियां करने वाला, किताब का नाम भी जिस बंदे को सही बोलना नहीं आता तो इबारत पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, ये वो शख्स था। और फिर हमने इसके साथ मुनाजरा करके इसकी अपनी अवाम को भी और तमाम वो लोग के जो इस बात का तकाजा कर रहे थे कि इसका जवाब देने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त ये जो ज़ुबान इस्तेमाल करता था वो बहुत गलीज़ ज़ुबान होती थी। तो हमने मुकम्मल तौर पर इसका जवाब दिया और जो है वो इसके 14 तबक रोशन हुए। मुनाजरे में भी आया और 4 घंटे तक एक आयत जिसे हम इस्तदलाल कर रहे थे उसका जवाब ये ना दे सका और आखिरकार ये भाग गया। तो मैं कहूँगा ये तो हमारे सामने से भागा हुआ एक भगोड़ा है, तो इसको जवाब देना तो जो है वो कोई अक्लमंदी वाली बात ही नहीं है जिस तरह की ये बातें करता है। बहरहाल आज जो है वो मुझे बताया गया कि तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया, उसके लिहाज से आप भी जवाब मांगते थे तो इसने जवाब दिया है, तो लिहाजा उसको देखें। और एक छोटा सा क्लिप मुझे सेंड जो है वो किया गया, तो मैंने जब वो सुना तो उसके लिहाज से फिर इबारत के अंदर फिर गलतियाँ थी। सीधी इबारत जिस बंदे को पढ़नी नहीं आ रही उसको क्या पता चलेगा कि उसका मफहूम क्या है, तो वो मैं इंशाल्लाह आगे जो है उसकी भी वजाहत करूँगा। और फिर इसने कहा जी मैंने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को चैलेंज किया मुनाजरे का। औकात इतनी है कि बंदे 500 सुनते हैं, और दूसरी औकात ये है कि किताब का नाम सीधा पढ़ना नहीं आता, इबारत सीधी पढ़नी नहीं आती, अरबी तो खुदा उर्दू इबारत देख के सीधी जिस बंदे को पढ़नी नहीं आती उसको क्या जवाब दें। वो तो वही बात है कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कि जब जाहिल अल्लाह के बंदे वो होते हैं कि जब जाहिल उनसे मुखातिब हों तो फिर क्या करते हैं, क़ालू सलामा, उनसे किनारा कशी करते हैं। अब आपने भी इस लफ्ज़ को याद रखना है कि क़ालू सलामा का यहाँ पर माना किनारा कशी है, सलामती नहीं है। उसी से आगे भी मैं इस्तदलाल करूँगा और इसकी ख़यानत भी मैं वाज़ेह करूँगा कि इसने आगे क्या ख़यानत की। और ये जो बड़ा बन रहा था जी मैंने देखें दलील दी, और गुफ्तगू इस तरह करता है जिस तरह सारी दुनिया सुन ही इसी को रही है। आप जाके इसके व्यूज़ चेक करें कि हमारा पुराना चैनल था अल्लाह के फजल और तौफीक से 3-4 माह के अंदर, उसमें भी इसको हमने ऐसा उल्टा किया कि आज उसको 400-500 लोग सुनने वाले बच गए हैं। और उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक से हमारे व्यूज़ लाखों में थे। और फिर इसके जो हैं वो रवाफिज़ भाई और फिर वो एक बड़ा राफजी मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उसने जो है वो हमारे चैनल को बंद करवाया। और फिर अल्लाह के फजल और तौफीक से हमने चूँकि दीन का काम करना था तो ये एक नया चैनल, इस पर फिर हमने आगे काम शुरू किया। तो बहरहाल आप इसकी गुफ्तगू सुने कि किस तरह ये उल्टा सीधा इस्तिदलाल और ख़यानत करने की कोशिश कर रहा है इबारत के लिहाज से, जो तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया में है। जो हम चाहते थे नफ्स मसला के एतबार से वो तो बयान नहीं की, जहाँ से कर रहा है वो आप सुनिए, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह इसकी वजाहत करता हूँ। तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया ये वही किताब है जिसके लिहाज से आप जवाब मांग रहे थे जलाली साहब। मैंने कहा था हवाला एंड पे वो दूंगा कि तबीयत सैर हो जाएगी, और आपका जो गिला था सादात के ऊपर कि जो सादात हैं वो काइंडली इस किताब का जवाब दें। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मैं इबारत पेश करूंगा इस किताब से उसके बाद रह ही कुछ नहीं जाता, फिर खुद इस किताब का मुसन्निफ भी काला दाम हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सफा नंबर है जी जलाली साहब 42 और जवाब नंबर 4। जरा तवज्जो चाहूंगा आपकी। लिखते हैं लफ्ज़ इर्स व विरासत का मफहूम जिन्स है जिसके तहत इंतकाल के कई उन्वा हैं। ये जरा गौर कीजिएगा, इसका इस्तेमाल कभी इंतकाल माली में होता है, कभी इंतकाल फिल मुल्क में, और कभी इंतकाल फिल इल्म। माली मुल्क इल्म। मैरवी साहब ने वाज़े लिखा है कि अंबिया की माली विरासत होती है, इसका मतलब है जनाब सैयदा अली हजरत अबू बकर खता पे थे। जी जलाली साहब मिल गया आपकी फेवरेट किताब तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया से जवाब आपको।
واضح عبارت لکھی ہے کہ مالی وراثت ہوتی ہے انبیاء کی، ہوتا ہے تقسیم مال انبیاء کا۔ جی تو آپ نے دیکھا، اب یہ میرے پاس تصفیہ ما بین سنی و شیعہ ہے، اس کے اندر سے ہم جو اس نے دلیل دینے کی کوشش کی ہے وہ صفحہ ہم نکال لیتے ہیں، صفحہ نمبر 42 پر اس نے کہا دیکھیں جی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے، یہ 42 نمبر صفحہ میرے سامنے ہے، یہاں پر ایک سوال ہے، اس کا آگے جواب ہے، ارث اور وراثت کے لحاظ سے آگے مفہوماً اس کے معانی بیان کیے گئے ہیں، اس بیچارے کو اتنا ہی نہیں پتہ چلا، وہ میں انشاءاللہ ساری وضاحت کرتا ہوں۔ اس نے یہاں سے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے، پھر کہنے لگا دیکھو پیر میرے علی شاہ صاحب جھوٹ بولتے ہیں، یا آپ بولتے ہو، یا پھر معاذ اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف جو ہے منسوب کیا اس نے۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سوال تھا کہ اب اس کو تو اتنا ہی نہیں پتہ چلا کہ محل استدلال کیا ہے اور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے، وہ یہاں سے جواب کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا ہی پتہ ہوتا تو کم از کم عبارت سمجھنے میں آسانی ہو جاتی۔ اب سوال یہ ہے، آپ نے ایک اعتراض کے طور پہ ایک سوال بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ، سورۃ النمل آیت نمبر 16 نمبر آیت، یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ الہی مجھے ایک ولی عہد عطا فرما جو میرے بعد میرا وارث ہو۔ قال اللہ تبارک و تعالی عن زکریا علیہ السلام وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ یعقوب، سورۃ جو ہے وہ مریم، اس کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تو مجھے اپنے پاس ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی میراث کا مالک ہو۔ تو فرماتے ہیں اسی آیت کو پیش کر کے کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس کے اندر تو موجود ہے کہ ان آیت سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی امت کی طرح مورث ہوتے ہیں، یعنی وارث بنانے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے ترکہ کی مالک ہوتی ہے۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ آیت یوصیکم اللہ میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت دونوں کی طرف ہے، اور یہ آیت اپنے مفہوم عام میں نص قطعی ہے۔ یہ پیر سیدنا میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض لکھا ان کا جو روافظ کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھو قرآن میں ہے وارث سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا گیا، تو اب تم کیسے کہتے ہو کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ نہیں ہوتی؟ اسی کو آگے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو لفظ ارث اور وراثت کا مفہوم جنس ہے، جسے یہ استدلال کر رہا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس جو عبارت ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لفظ ارث اور وراثت کا مفہوم جنس ہے جس کے تحت انتقال کے کئی انواع ہیں۔ اس کا استعمال کبھی انتقال مالی میں ہوتا ہے، کبھی انتقال فی الملک۔ اب اس بیچارے کو تو انتقال فی الملک نہیں پڑھنا آ رہا تھا، انتقال فی تو پہلے تو جو ہے وہ گلا خراب ہوا، اس کے بعد پھر انتقال فی الملک اس کو معاذ اللہ پڑھ رہا ہے۔ کبھی انتقال فی ملک میں اور کبھی انتقال فی ملک میں اور کبھی انتقال فی العلم، مالی ملک علم، ملک علم۔ جس بندے کو ملک اور ملک کا نہیں پتا کہ یہاں پر لفظ کیا بولا جا رہا ہے اور میں نے پڑھنا کیا ہے، وہ بندہ آگے عبارت کو کیا سمجھے گا؟ تو یہ پڑھ رہا تھا انتقال فی الملک معاذ اللہ، فرماتے انتقال فی الملک اور کبھی انتقال فی العلم، جیسے کہ مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہوگا۔ اب میں عام جو ہے وہ اس کا مطلب عام لفظوں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ نے یہاں پر وراثت یعنی ارث مصدر کے لحاظ سے آگے جو بھی الفاظ ہیں، وارث بننا ہے یا مورث ہے، یہ سارے جو ہیں وہ آگے ارث سے نکل کے آگے جو مادہ ہے اس سے آگے نکل کے مصدر سے آگے پھر وہ ہیں کہ وارث ہونا یا مورث ہونا، وراثت، یہ سارے الفاظ اسی سے ہیں۔ تو اب وراثت یا ارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کے معنی ذکر کیے ہیں کہ ان کے معنی جو ہوتے ہیں وہ کبھی کئی دفعہ انتقال کے کئی انواع یعنی کئی اقسام ہیں، کئی لحاظ سے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کا استعمال کبھی انتقال مالی میں ہوتا ہے، کبھی جب لفظ وراثت بولا جاتا ہے تو انتقال مالی ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ انتقال فی الملک ہوتی ہے، اور کبھی انتقال فی العلم ہوتا ہے۔ اب انبیاء کے بارے میں جب لفظ یہ وارث بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ تو آگے ہے معاملہ، یہاں پر تو صرف ایک لفظ کے معنی جو ہیں وہ بتائے گئے۔ جس طرح مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا تھا قالوا سلاما، یاد رکھیے گا۔ اب قالوا سلاما کے اندر ہے کہ ان کو کنارہ کشی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سلام، یعنی کنارہ کشی کرنا ہے، وہاں پر سلامتی بھیجنا یا وہ مراد نہیں ہے، وہاں پر کنارہ کشی کرنا ہے۔ جس طرح السلام علیکم کے اندر معاملہ ہوتا ہے ویسے وہاں پر نہیں، حالانکہ لفظ ایک ہے۔ اسی طرح لفظ ضال ہے،
وہ لفظ ولضالین کے اندر لفظ جب بولا گیا کفار کے لیے تو اس کا مطلب گمراہی ہوگا، لیکن اسی لفظ کا مطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولا گیا ووجدک ضالا فہدی، اب لفظ وہی ہے لیکن اس کا معنی الگ ہوگا کیونکہ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پر لفظ جو ہے وہ وراثت ہے، تو اب لفظ وراثت کے کئی معنی ہیں، انتقال فی الملک بھی ہوتا ہے، انتقال جو ہے وہ مالی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور انتقال علم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے، نبوت کے اعتبار سے۔ تو آپ نے آگے جا کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 43 پر آپ نے ذکر بھی کیا، آپ نے فرمایا آیت شریف ووارث سلیمان داود میں وراثت فی العلم والنبوہ یہ مراد ہے۔ آپ نے ذکر بھی کیا کہ یہاں پر وراثت کون سی، وراثت کا معنی کیا ہوگا کہ جو آپ نے 3 معنی جو ذکر کیے کہ وراثت اس کا استعمال کبھی انتقال مالی میں ہوتا ہے، کبھی انتقال فی الملک میں ہوتا ہے، اور کبھی انتقال فی العلم میں ہوتا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات سے واضح ہوگا، اور آپ نے آگے پھر ان قرآنی آیات کا ذکر کیا۔ تو یہ تو اس کی جہالت ہے کہ جو جہاں پر جس عبارت سے الفاظ کے معنی بیان کیے گئے اس کو بطور استدلال پیش کر رہا، وہاں پر تو معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں سے کیونکہ لفظ وراثت جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر انبیاء کے لیے بولا گیا۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو حدیث پیش کی گئی اس کے اندر بھی یہی تھا کہ انبیاء وارث نہیں بناتے۔ اسی طرح دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ہے وارث ہوتے ہیں، یہاں پر وارث نہیں ہوتے، اور قرآن میں بھی ہے کہ وارث ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں پر تطبیق کرنا اس طرح ہوگی کہ وراثت کا مطلب اور ہے، انبیاء کے لیے وراثت کا لفظ استعمال ہو تو وہ علمی وراثت ہوتی ہے نبوت کے لحاظ سے، اور پھر جو دوسرا ہے وراثت جب امت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ مالی بھی ہو سکتی ہے، علمی بھی ہو سکتی ہے، انتقال فی الملک کے لحاظ سے بھی وہ وراثت ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوصیکم کے اندر جو کم ضمیر ہے جمع کی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے اجتہاد کے ذریعے سمجھا کہ شاید وہ داخل ہیں، لیکن وہ داخل کم کی ضمیر میں نہیں تھے۔ تو یہ اجتہاد تھا آپ کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کے بعد آگے پھر لفظ خطا اور خطا اجتہادی والا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد میں خطا کرتا ہے تو اس کو ایک ثواب ملتا ہے، یعنی یہ کوئی دھبا نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی شان کے اندر کمی نہیں، بلکہ یہ تو شان کو ظاہر کرتا ہے کہ جو اجتہاد خطا کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ تو پھر اس نے بے خطا بے گناہ کے لحاظ سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، جو پہلے غلط فہمی کے ازالہ میں آپ بیان کر چکے کہ بے خطا بے گناہ کا کیا معاملہ ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام قرآنی آیات سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ووارث سلیمان داود میں وراثت فی العلم والنبوہ مراد ہے، نہ وراثت مال متروکہ، کیونکہ داؤد علیہ السلام یعنی خود نفی کی کہ مال متروکہ مراد نہیں ہے، بیچارے کو اتنا نہیں پتا۔ فرمایا داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بیٹے تھے، پھر اس کے کیا جو ہیں وہ معنی ہیں کہ ان کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام ہی ہوں اور دوسرے نہ ہوں، یعنی آپ کے کئی بیٹے تھے تو پھر سلیمان علیہ السلام کو کیوں وارث کہا، باقیوں کو کیوں نہیں وارث کہا؟ تو فرماتے ہیں نیز باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کا وارث ہونا اور ترکہ پدری کا مالک بننا ایک معمولی اور عام رواجی بات ہے، اور یہ اس قابل جو ہے وہ نہیں کہ خاص طور پر اس کا ذکر قصص انبیاء علیہ السلام میں کیا جائے۔ مزید بنا اس آیت کا ما قبل یعنی علمنا منطق الطیر یہ بتا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا وارث ہونا کسی کمال میں تھا، یعنی کمال فی العلم والنبوہ میں تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بعد علم پدری اور نبوت کا وارث سلیمان علیہ السلام وہ ہوئے۔ ایسا ہی آیت یرثنی ویرث من آل یعقوب میں بھی ارث مالی مراد نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں بالفرض اگر زکریا علیہ السلام کا وارث مالی ان کا بیٹا ہی مانا جائے، پھر بھی اس بیٹے کا دیگر ساری آل یعقوب کا وارث مالی ہونے کا کیا معنی ہے، کیا معنی رکھتا ہے کہ آل یعقوب کا بھی آگے جو ہے وہ ذکر کیا گیا؟ تو یہ مطلب تھا کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام آگے بنی اسرائیل میں انبیاء چلتے آئے تو ان کی وراثت کا یہاں پر معاملہ تھا کہ جس طرح ان میں نبوت چلتی آئی ہے اسی طرح مجھے بھی بیٹا عطا فرما کہ وہی وراثت آگے چلے، یعنی نبوت والی وراثت۔ تو علم اور نبوت انبیاء کے لحاظ سے جو ہے وہ یہاں پر لفظ وارث کا مطلب وارث سلیمان کے اندر یہاں سے اس کا مطلب جو ہے وہ علمی وراثت ہے، نہ کہ مالی وراثت، اور آپ نے معنی بیان کر کے بھی اس کا ذکر کر دیا، اور آگے پھر پوری تفصیل سے آپ نے فدق کے لحاظ سے بھی سارا معاملہ ذکر کیا۔ تو یہ سارا معاملہ تھا کہ 2 لائنیں جس بندے کو سیدھی پڑھنی نہیں آئی،
ملک کو ملک پڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ شگوفے چھوڑ رہا ہے. اور پہلے بھی ہم نے اس کی کئی غلطیاں واضح کی کہ قرآن کنز الایمان جو ہے وہ کنز الایمان ترجمہ القرآن ترجمۃ القرآن کو ترجمہ القرآن پڑھتا ہے, آیت تطہیر سیدھی پڑھنی نہیں ہے اس بیچارے کو. تو پھر کیا معاملہ ہے اس کے لحاظ سے کہ اس سے علمی گفتگو کی جائے؟ تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو اپنے میں مگن رہنے دیں. یہ جو آتا ہے پھر 300-400 لوگ سن لیتے ہیں, ان کا ٹھیک ہے وہ سن لیتے ہیں, تو ان کو اپنا ایمان اور باقی چیزیں خراب جو وہ کر رہے ہیں اس کے حواری ان کو کرنے دیا جائے. باقی اس کے لحاظ سے کوئی علمی گفتگو اور علمی لحاظ سے ہم کوئی, آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کس طرح اپنی جہالت کا جو ہے وہ اظہار کیا. تو میں یہاں پر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ آگے اپنے جو ویڈیو کے آخر کے اندر جو میوزک اس نے ایڈ کیے ہوتے ہیں اس کے اندر اس نے میوزک بھی جو ہے وہ مجھے بھیجا گیا کہ ایک جو ہے وہ انڈین سانگ ہے, معاذ اللہ اعتقادی لحاظ سے بھی وہ بہت کفریہ سانگ ہے, یعنی گنیشا کے اس کے اندر لفظ ہیں کہ جو ان کا ایک بھگوان اس طرح کا کوئی معاملہ وہ خدا کے لحاظ سے کہلاتا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, وہ تھا. وہ بھی آپ دیکھیں, اور اس کے بعد پھر وہ ایک کاپی رائٹ جو کلیم آیا ہوتا ہے سانگ کے لحاظ سے وہ بھی اس کی بھی نشاندہی ہو جائے گی. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہدایت دے, ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کی قسمت میں تو ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. اس طرح کے جتنے بھی لوگ گمراہیاں پھیلا رہے ہیں, خود کچھ پتہ نہیں اور آگے مکالمے مناظرے پتہ نہیں کس چیز, نہ مناظرے کی تعریف آتی ہے, نہ مناقضے کا پتہ ہے, نہ مقابلے کا پتہ ہے, کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, اور اٹھ کے آ جاتے ہیں بڑے بڑے علماء کو ہاتھ ڈالنے. تو میں کہوں گا ایک تو پہلے شرم و حیا ہونی چاہیے کہ آخر کے اندر میوزک کون سا لگا رہے ہو, کام تم اسلامی کرنے آئے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جہالت کو دیکھو, اپنی کوئی حاصل کرو علم, اس کے بعد گفتگو کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے کہ ذات دی کوڑ کلی تے چھتیرا نو جپے, وہ والا معاملہ ہے تمہارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ہدایت دے. کم از کم دیکھو تو صحیح کہ اردو عبارت یار تمہیں پڑھنی نہیں آ رہی, کیا کہوں میں یہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.